very much. Thank you. Nazir Chauhan sahab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या खातमुन नबिय्यीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं जनाब चेयरमैन साहब आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज मौका दिया, और आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर स्पेशली कोविड-19 जिस तरह पूरी दुनिया में चल रहा है, तो आज का जो इजलास है उसके अंदर इस अहम नुक्ते के ऊपर जो आपने बहुत अच्छे इंतज़ामात किए और तमाम सेशन में तमाम मेंबरान पार्लियामेंटेरियंस तशरीफ़ लाए, स्पेशली मैं समझता हूँ चौधरी परवेज़ इलाही साहब का और आपकी सारी माशाल्लाह जो टीम है उसका बड़ा अच्छा अरेंजमेंट था, उस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात, जहाँ तक पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को और वज़ीर-ए-आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब को देता हूँ और उनकी टीम को देता हूँ कि जिस तरह से पूरी दुनिया में आपने देखा कि जो हेल्थ के कल चैम्पियन थे, जो कहते थे कि लंदन में इलाज करवाना है, अमेरिका में इलाज करवाना है, और वो पूरी दुनिया में जाकर अपने इलाज करवा के ये साबित करते थे कि शायद हमारा मुल्क के अंदर वो वसाइल नहीं या हमारे डॉक्टर्स उस लेवल के नहीं, या शायद हमारा वो हेल्थ सिस्टम उस सिस्टम तक नहीं पहुंच सकता जो उन गैर के जाके ममालिक में जाके अपने इलाज करवाते थे। आज वो छुपते फिरते हैं, मुंह छुपाते फिरते हैं कि उनके हेल्थ सिस्टम ने उनको बेनकाब कर दिया, और ये साबित हुआ कि अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमानों ने और स्पेशली हेल्थ की हमारी टीम ने और हेल्थ की तमाम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ फरमा हैं, इनकी तमाम टीम ने और स्पेशल वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने जितनी मेहनत से पंजाब के 12 करोड़ आवाम की जिसका तहफ़्फ़ुज़ किया जानों का, पहले महीने में जिस कदर उन्होंने जितनी जंगी बुनियादों के ऊपर इंतज़ामात किए, मैं समझता हूँ कि आज 12 करोड़ आवाम स्पेशल वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब और हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहब की सारी टीम को मुबारकबाद पेश करती है कि आपकी अनथक मेहनत से अल्लाह ताला ने हमें इस मुश्किल जो वबा है उससे बहुत ज़्यादा ऐसा तरीके से वहाँ से गुजारा जो हमने 1.5 माह अभी तक गुजार चुके हैं। अब इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो दूसरी चीज़ में परेशान थे वो सिर्फ ये थी कि किसी तरीके से हम एक तरफ जंग लड़ रहे थे ये कोविड-19 की, दूसरी तरफ हमारे मुल्क के अंदर बेरोजगारी की जंग थी, भूख की जंग थी, अफलास की जंग थी, उसको कैसे से हैंडल करना है, जबकि आपके सामने हमारा मुल्क का माशरा है। इसमें कोई शक नहीं, मेरा दोस्तों से रब्ता रहा जो रूरल एरिया के दोस्त हैं, वहाँ पे मुझे पता है कि बिल्कुल दोस्तों ने ठीक फरमाया कि वहाँ खुले एरियाज हैं, ज़िंदगी खुले देहातों में लोग गुजारते हैं और एक साथ मिलजुल कर हमारा मुल्क, क्योंकि एज इस्लामी ममालिक हम एक दूसरे का साथ भी रखते हैं, लेकिन जो शहरी इदारे थे, हमारे शहरी इलाके थे, उसके अंदर क्योंकि छोटे घर थे, छोटे घरों में एक एक कमरे में 8-8, 10-10 लोग जिंदगी गुजारते थे। उन घरों में जो मजदूर तबका था, जो छोटा तबका था, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उन तबकों के लिए परेशान रहे वहां पर बैठ के, और यही वजह थी कि हम बार बार इस चीज को कहते रहे कि उन लोगों तक किस तरह से, अगर अल्लाह ना करे कोविड से वो बचें तो अल्लाह ना करे भूख अफलास से न फौत हो जाए। तो ये वजह थी कि उनके सेहत का सिस्टम को बेहतर रखना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ हुकूमत पंजाब और स्पेशली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बड़ी बुर्दबारी के साथ और बड़ी पॉजिटिव सोच के साथ अपनी 22 करोड़ आवाम को जिस तरह वो लेके चले, मैं समझता हूँ ये भी उनके लिए एक बहुत गहरा इक़दाम था कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई पैनिक क्रिएट किए बगैर अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने लोगों को सेव करने में कामयाब हुए। अभी यहाँ पर मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्त ने हॉल में बात की कि हमारा PTCL पे एक लफ्ज़ चल रहा है कि कोरोना जानलेवा नहीं है। मैं उस दोस्त को थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि वो अभी जाके हॉल से बाहर एक कॉल करें किसी फ़ोन पे भी, तो उस कॉल का उनको जवाब मिलेगा कि कोरोना जानलेवा मर्ज साबित हो सकता है। ये नहीं कहा गया कि जानलेवा नहीं है, तो थोड़ी सी दुरुस्तगी कर लें। हमने जितनी अवेयरनेस थी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, फेडरल गवर्नमेंट ने,
ہر اپتائی لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ اپنے گھروں پہ کس طرح سے آپ نے رہنا ہے، کس طرح روٹین کرنا ہے اپنے آپ کو، کس طرح ہاتھ دھونے ہیں، کس طرح اپنی زندگی کو لے کے چلنا ہے. تو میکسیمم میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہر وہ جو گورنمنٹ کے دائرہ اختیار میں تھا الحمدللہ ہم نے لوگوں کو اویئرنیس بھی دی اور الحمدللہ اس میں گورنمنٹ کامیاب بھی رہی. اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ یہ بھی کریڈٹ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو جاتا ہے اور وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ جو ہماری صف اول کے ڈاکٹرز تھے ان کو اور ہماری جو پیرامیڈیکل سٹاف تھا ان کو اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ پیش ہو جس میں اللہ نہ کرے ان کی جان واقعہ نہ ہو، اسی اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے تو ان کو شہادت کا رتبہ دیا گیا کہ وہ شہادت کے رتبے کے فائز لوگ ہوں گے. تو یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا، یہ آج تک کبھی کسی نے نہیں کیا. کہ ہم سمجھتے تھے صرف شہید وہی ہیں جو جنگوں میں بارڈر پہ جا کر لڑتے ہیں، انہیں کو صرف میڈل بنائے جاتے ہیں. یہ کراس دی بورڈ فیصلہ کر کے یہ ثابت کیا اس گورنمنٹ نے کہ الحمدللہ جو عوام کی خدمت کرتا ہے، جو عوام کے سر فہرست جو لوگ اپنے لوگوں کو بچاتے ہیں وہ بھی شہید ہیں، اور ان کو بھی وہی درجہ دیا جائے جو ایک عام جو ایک سپاہی کو سپہ سالار پہ یا ایک ڈاکٹر پہ. یہاں پر پاکستانی قوم ایک قوم ہے اور اس کا فریقہ صرف یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلے. اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری تو چیز ہے آپ کی طرف میں دلانا چاہوں گا، اسپیشلی دل آزاری بہت زیادہ ہے، دل زخمی کے ساتھ میں مسٹر چیئرمین صاحب آپ کی نظر بات کرنا چاہوں گا. برائے مہربانی میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کو اپنے سارے ہال کی طرف سے، اس ساری پارلیمنٹیرین کی طرف سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے وزیر اعظم صاحب ایک تقریر کی تھی UN میں جا کے امریکہ کے اندر، اور آپ نے ایک بات کہی تھی وہاں پر کہ مسٹر بش، مسٹر ٹرمپ، مسٹر دس اینڈ دیٹ، جتنے وہاں کے آپ کے لوگ وہاں بیٹھ کے آپ کو سن رہے تھے، آپ نے ایک بات ان کو کہی تھی کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکوں پہ یا کوئی ایسی بے ادبی آپ کرتے ہیں تو ہمارے دل زخمی ہوتے ہیں، ہماری روح کانپتی ہے، کیونکہ ہم سب کا ایک ہی ایمان ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اور آپ ہی کے غلام ہیں. تو میری گزارش ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے، تجاویز ہے جناب عمران خان صاحب کو کہ سر یہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ کی ناک کے نیچے، آپ کی ہمارے پاکستان کے اندر آپ کی ناک کے نیچے یہ کس طرح سے بل نکل گیا آپ کے ہاتھوں کے نیچے؟ کون لوگ تھے وہ؟ آج پنجاب اسمبلی ڈیمانڈ کرتی ہے آپ سے، آپ کی مہربانی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ کون لوگ تھے جو وہ اس گنونی سازش میں شامل تھے جنہوں نے اس بل کو پاس کرنے کی کوشش کی. میری میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، میرا خیال ہے اس طرح میری چیئرمین صاحب میری گزارش سن لیں، میری چیئرمین صاحب میری گزارش سنیں. میں اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور میں پورا کروں گا. میں غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گورنمنٹ آتی جاتی رہتی ہیں، میں نے جواب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے دینا ہے. میں عمران خان کا کلمہ نہیں پڑھتا سر، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم سب اسمبلی میں بیٹھ کے میں اپنی پوری اسمبلی کی طرف سے کہتا ہوں، یہ کون قادیانی لوگ ہیں؟ یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ وہ لے کے کوئی نہ کوئی مفرد آباد میں ہم نکلتے ہیں، سڑکوں میں کھڑے ہو کہتے ہیں یہ قانون چینج کس طرح ہونے جا رہا ہے. کیا عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی؟ لوگ بتانے والے بتا نہیں رہے کہ یہ کون لوگ ایسے کر رہے ہیں؟ تو میری گزارش ہے میرے وزیر اعظم کو یہاں سے اس پلیٹ فارم سے سجیشن ہے کہ خدا را اس میں کمیٹی بنائی جائے جو یہ مشورہ کر کے بتائے کہ یہ کس طرح سے چینجنگ ہمارے خاص کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ذات کا ذکر آتا ہے تو وہاں پہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا سر دوسری بات، اب آ جاتے ہیں بجٹ کے اوپر. بجٹ کے اوپر سر جب آتے ہیں، سر چینجنگ ہونے جا رہی تھی جب روکی گئی ہے تو میرا پوائنٹ صرف یہ تھا کہ یہ کس طرح سے وہ مسودہ جاتا ہے پھر واپس ہو جاتا ہے. گزارش صرف یہ ہے کس طرح کی چیزیں دوبارہ نہ کی جائے. چلیں سر وائنڈ اپ کریں پلیز. سر آگے میں بجٹ پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا، بجٹ کے حوالے سے بڑی ضروری بات ہے جی. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب مکہ مکرمہ شریف مدینہ منورہ شریف جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک زمزم ٹاور ہے جی. زمزم ٹاور کو مکہ شریف نے، سعودی عربیہ جن کے پاس دولت ہی ختم نہیں ہوتی، انہوں نے اس ٹاور کو بنایا ہوا ہے کہ وہاں سے جتنی انکم جنریٹ ہوتی ہے اس انکم سے بیت اللہ شریف کے سارے خرچوں کو پورا کیا جاتا ہے. ایک بڑا اہم نقطہ میں آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں کہ اس ہوٹل کو 30 سال کے لیز پہ دیا گیا
مکہ شریف کے مکہ ہلٹن ٹاور جس میں 13 ہوٹل ہیں، اس میں جتنا ریونیو اکٹھا ہوتا ہے سعودی گورنمنٹ نے فکس کر دیا ہے کہ اس کے بیت اللہ شریف کے جتنے اخراجات وہاں سے پورے ہوں گے۔ انفارچونیٹلی میرے ملک کے اندر بجٹ پہ بات کر رہے ہیں جی پاکستانی میں بجٹ پہ آنے لگا جی۔ بدقسمتی سے میرے ملک کے اندر ایک تو بجٹ نہیں ہے، جس طرح آپ نے فرمایا بجٹ پہ بات کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایسا سسٹم بنانا چاہیے ہمیں کہ ہم کوئی ایسے کمرشل شاپنگ سینٹر بنا دیں، ہم کوئی ایسی کوئی بیواؤں کے لیے چیزیں بنا دیں کہ جہاں سے ریونیو ہمیشہ کے لیے انڈسٹری ایسی لگا دیں کہ ریونیو ہمیشہ کے لیے ہمارے جنریٹ ہونے شروع ہو جائیں، اور ان ریونیو سے گورنمنٹ سے بجٹ بوجھ کم پڑے اور وہ چیزیں اپنے تائیں خود اپنے بجٹ کو اٹھا لیں۔ اگر بیت اللہ شریف کا خرچہ وہ ہوٹل اٹھا رہے ہیں تو میرے ملک جو غریب ملک ہے اس کے اندر کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی انڈسٹری، چھوٹے چھوٹے شاپنگ سینٹر، چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی بن جائیں جو ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس کو بیک اینڈ سپورٹ کریں۔ اس کے ساتھ سر میں آپ کی نظر یہ بات کرنا چاہوں گا، دنیا چینج ہونے جا رہی ہے۔ پلیز وائنڈ اپ کریں۔ جی وائنڈ اپ سر کرنے جا رہا ہوں سر، دنیا پوری چینج ہونے جا رہی ہے۔ اگر آپ یو کے کو دیکھیں تو یو کے کا سارا سسٹم 4 چیزوں پہ تھا سر۔ نمبر 1 ان کی سیاحت تھی، ہر بندہ کہتا تھا سیر کرنے یو کے جانا ہے۔ نمبر 2 ان کا سسٹم ایجوکیشن تھا، ہر بچہ وہاں پڑھنے کے لیے جاتا تھا۔ نمبر 3 ان کی برانڈ سسٹم تھا اکانومی کا کہ ساری دنیا کے وہاں لوگ چیزیں خریدنے جاتے تھے۔ نمبر 4 ان کی ریئل اسٹیٹ تھی جو سب سے زیادہ ان کی زیادہ سب سے زیادہ مہنگی تھی وہاں۔ یہ ساری چیزیں پوری دنیا ریوائز کرنے جا رہی ہے سر۔ آج میری اپنی گورنمنٹ کو یہ تجویز ہے کہ برائے مہربانی دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے آج سے وہ پریکاشنز لیں، آج سے اس چیز کو سوچنا شروع کر دیں کہ اس کووڈ-19 کے بعد ہم نے اپنی انڈسٹری کو کیسے لے کے چلنا ہے، ہم نے چھوٹی انڈسٹری کو کیسے پروموٹ کرنا ہے، ہم نے کس طرح یہ بڑی انڈسٹری مافیا سے کیسے بچنا ہے۔ میری گزارش ہے کہ چھوٹے چھوٹے یونٹوں کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے، چھوٹی انڈسٹری زیادہ لگے تاکہ امپورٹ ہماری بند ہو، جی انشاءاللہ ایکسپورٹ زیادہ ہو پلیز وائنڈ اپ کریں۔ آپ کو اگلا الیکشن نیشنل اسمبلی کا لڑنا چاہیے سر۔ میں آپ کی تجاویز ادھر قابل عمل ہے۔ اچھا سر، میری بس آخر میں سر یہ گزارش ہے کہ سر کیونکہ ابھی یہی گزارش ہے کہ ابھی نیا بجٹ آ رہا ہے تو اس بجٹ کے والے سر جمع خرچ تو سر ہم روز ہی کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے، اور جمع خرچ کریں گے بھی، لیکن کچھ ایسی باتیں جو یہاں سے نکلتی ہیں وہ کرنی ضروری ہے سر۔ تو میری سر آپ سے گزارش ہے کہ نئے بجٹ کے دوران میری آپ سے گزارش ہے کہ چھوٹے طبقہ جو غریب طبقہ ہے، ہمارے ملک کا جو غریب طبقہ، ان کو سر اٹھانے کے لیے وزیر صاحب ہمیشہ بات کرتے ہیں ہم اپنی انڈسٹری کو پروموٹ کریں، انڈسٹری کو پروموٹ کریں اور انڈسٹری کو پروموٹ کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اب جناب چودھری اقبال صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر بہت شکریہ، آپ نے مجھے بڑے 2 اہم معاملات کے اوپر بات کرنے کی اجازت فرمائی۔